एवरीवन हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा। मैं हूं अब्बास और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल ही कुछ डिफरेंस है बिल्कुल। और इसका टाइटल है कैन बांग्लादेश एक्सेप्ट इसराइल। इसराइल। तो इस तरह हम जो अरब कंट्रीज हैं उसमें हम ये देख रहे हैं रिसेंटली इस टाइम में कि वहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है कि वो जो है सारे इसराइल को एक्सेप्ट करने की बातें वहाँ पे हो रही है और ऑलरेडी यूएई जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिल्कुल वो ऑलरेडी उनके साथ एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना चुके हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं कि इस वीडियो में बांग्लादेश के हवाले से और इसराइल के हवाले से क्या बातें की गई है। हाँ बिल्कुल। वैसे जो इसराइल है वो उन्होंने पैलेस्तीन के उसको लैंड को हाँ कैप्चर किया था और वहाँ पे अमेरिकन इंट्रूजन और सब कुछ है और वो पैलेस्तीन वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी बिल्कुल के वो है। तो जितनी मुस्लिम कंट्रीज एक तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वहाँ पे हाँ किलिंग हो रही है, पैलेस्तीन वालों को वो अपना हक नहीं दे रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी का यही स्टैंड है कि पहले पैलेस्तीन को अपना हक दिया जाए और उनको भी मुल्क की तरह तस्लीम किया जाए, ट्रीट किया जाए, तो उसके बाद हम इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात करेंगे। हाँ तो बट स्टिल जो है यूएई और जो अरब कंट्रीज है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है, वो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसराइल को। तो आज इस वीडियो में हम लोग बांग्लादेश का स्टैंड जानेंगे कि उनका क्या स्टैंड है और वो इस इशू पे क्या कहते हैं और उनकी या गवर्नमेंट का क्या वो है। तो चलो गाइस वीडियो शुरू कर, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो गाइस देखते हैं किंग बांग्लादेश एक्सेप्ट इसराइल। लेट्स गो। बांग्लादेश दुनिया के बड़े मुस्लिम ममालिक में से एक है बिल्कुल। आबादी के हिसाब से। जनरली बांग्लादेश के लोगों की मजहब से गहरी वाबस्तगी रही है और यहाँ पर बड़े बड़े आलम दीन पैदा हुए हैं। हाँ बिल्कुल। आजकल मुस्लिम दुनिया में यूएई के इसराइल को एक्सेप्ट करने के बाद एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि कौन कौन से ममालिक इसराइल को मुल्क तस्लीम कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या बांग्लादेश भी इसराइल को मुल्क तस्लीम कर सकता है फ्यूचर में। इस वक्त बांग्लादेश के इसराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है और बांग्लादेश का वाज़ेह ओपिनियन है कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता बांग्लादेश इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के पासपोर्ट की तरह बांग्लादेश के पासपोर्ट पर भी यही अल्फाज होते हैं कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। इससे पहले कि इन रीजंस पे बात करें कि आखिर बांग्लादेश इसराइल को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ज़रा इस सारे मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि अरब और इसराइलियों का असल मसला आखिर है क्या। क्या ये महज ज़मीन का मसला है या क्या ये महज पॉलिटिकल मसला है या ये मजहबी मसला है। एक शहर है जिसका नाम है यरूशलेम और मुसलमान इस शहर को बैतुल मुक़द्दस या अल कुद्स अल शरीफ कहते हैं। हाँ ये शहर इस्लाम के 3 हरम पाक में से एक है, यानी एक हरम अल मक्का है, दूसरा हरम अल मदीना तैयबा है और तीसरा हरम अल कुद्स है। ये तीनों शहर इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर हैं। इनमें से 2 यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा तो सऊदी अरब में है, लेकिन हरम अल कुद्स फ़लस्तीन में है जिस पे अब इसराइल का कंट्रोल है। ये जो हरम अल कुद्स है ये वो शहर है जहाँ से मेराज वाली रात इस्लाम के आखिरी पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शहर से आसमानों पे तशरीफ़ ले गए थे और इसी शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी नमाज में और यूं वो इमामुल अंबिया बने यानी नबियों के सरदार। इसलिए ये शहर मुसलमानों के लिए निहायत ही अहम है और मुसलमान कलेक्टिवली कभी इस शहर पे अपने क्लेम को गिव अप करें ये इस शहर की तारीख देखकर नामुमकिन लगता है। दुनिया में 3 मज़हब ऐसे हैं जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन यानी इब्राहिमी मज़ाहिब कहा जाता है, इस्लाम, ईसाई और यहूदी। ये तीनों मज़ाहिब के मानने वाले इब्राहिमी मज़ाहिब वाले कहलाए जाते हैं। अच्छा, इन तीनों मज़ाहिब के मानने वालों का इस शहर यानी बैतुल मुक़द्दस पर क्लेम है। इस्लाम का हमने आपको अभी बताया कि मुसलमानों का क्लेम इस शहर पे क्यों है। अब ज़रा बात करते हैं ईसाई दुनिया की कि उनका इस शहर बैतुल मुक़द्दस पर किस वजह से क्लेम है। इस शहर यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है जिसे बैतुल लहम कहते हैं। ये वो शहर है जहाँ पर ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और यरूशलेम की गली कूचों में हज़रत ईसा ने तबलीग की और यहीं इस शहर पर ही ईसाइयों के मुताबिक उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था और यहीं से ही वो दोबारा जिंदा हुए और आसमानों पर चले गए।
یہاں کی جو سی آف گیلیلی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ نے اپنے شب و روز گزارے بقول عیسائیوں کے. یہ وہ فیکٹر ہیں جو اس شہر کو عیسائیوں کے لیے نہایت مقدس بنا دیتے ہیں، لیکن یہی فیکٹر کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر پیدا ہوئے مسلمانوں کو بھی اس شہر کو مزید مقدس بنا دیتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے بڑے پیغمبروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں. مسلمان ان کی وفات اور سولی دینے والے واقعے کو من گھڑت مانتے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جب ان کو رومی فوجی یہودیوں کی ایما پہ نقصان پہنچانے آئے تو ان کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. اب ذرا یہودیوں کی بات کرتے ہیں. اسلام کے ہی ایک پیغمبر تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام. ان کو اسلام میں ایک بڑا درجہ حاصل ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، اور ان کے جو 12 بیٹے تھے وہ بعد میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں وہ ان سے وجود میں آئے. بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولادیں. مسلمانوں کے مطابق یہ امت ایک وقت میں ایسے ہی اللہ پاک نے منتخب کی ہوئی تھی جس نے خیر اور توحید دنیا میں پھیلانا تھا، یعنی اللہ پاک کا پیغام دنیا میں اس قوم نے پھیلانا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ گمراہ ہوئے اور خدا اور پیغمبروں کے احکامات کو نہیں مانا بقول مسلمانوں کے. اس سے ان سے یہ اعزاز واپس لے لیا گیا، یعنی کہ یہ چوزن پیپل والا جو ان کا اعزاز تھا، منتخب لوگ، وہ واپس لے لیا گیا. ایک وقت تھا کہ دنیا کی بادشاہت خدا نے بنی اسرائیل کو دے رکھی تھی، اور ان میں بہت سے پیغمبر آئے، اور جب یہ دنیا کے بادشاہ تھے تو یروشلم، یہی جو بیت المقدس ہے، وہ اس حکومت کا کیپٹل ہوا کرتا تھا جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی بڑے رقبے پہ، اور یہیں سے ہی پوری سلطنت کنٹرول ہوتی تھی. آپ یہ بھی جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ وہ تخت جس پر بٹھا کر بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے، اور برطانیہ کے شاہی چرچ ویسٹ منسٹر ابے میں موجود ہے. اور یہ ایک پتھر کا بنا ہوا ہے تخت ہے جس پر سیدنا داؤد علیہ السلام کی بھی تاج پوشی ہوئی تھی، اور اب اس پر برطانیہ کے بادشاہوں اور ان کی کوئنس جو ہوتی ہیں ان کی تاج پوشی کی جاتی ہے. یہ بھی تاریخ کے مختلف ادوار سے گزر کر یروشلم سے یہاں برطانیہ پہنچا. اس کے علاوہ جب یہودی دنیا کے بادشاہ تھے تو یہاں ان کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ بھی تھی جس کو ٹیمپل آف سولومون کہا جاتا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی مسجد. یوں سمجھیں کہ یہ یہودیوں کا خانہ کعبہ تھا جہاں پر جا کر وہ عبادتیں کیا کرتے تھے. جب بنی اسرائیل گمراہ ہوئے تو پہلی بار ان پر بیبیلون کے بادشاہ نبوکڈ نظر نے حملہ کیا اور ان کی سلطنت کو تباہ کر دیا، اور اس وقت اس نے ٹیمپل آف سولومون کو بھی تباہ کر دیا، اور کئی سو سال تک یہ جو مسجد تھی یہ گری رہی. اس کے ساتھ ہی اس نبوکڈ نظر کے جو یہ حملہ تھا اس میں اس نے پورا یروشلم بھی ایسے ملیا میٹ کر دیا کہ اس کی ایک دیوار بھی سلامت نہیں رہی، ایک اینٹ بھی اس کی سلامت نہیں رہی. کئی سو سال بعد یہ شہر پھر سے بنا اور رومیوں کی یہاں پر حکومت تھی. رومی اور یہودیوں کا ایک پیکٹ بھی تھا. یاد رہے کہ رومی آج کا یعنی موسٹلی جو یورپ ہے وہ روم تھا، اور رومیوں کا اس وقت جو مذہب تھا وہ بت پرستی تھی. تو یہ یہودیوں کا پیکٹ یہ تھا کہ ان کے ساتھ مذہبی معاملے میں یہودیوں کو آزادی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کی اخلاقی حالت کا یہ عالم تھا کہ یہ ٹیمپل آف سولومون میں بیٹھ کر، یعنی مسجد سلیمان علیہ السلام کی جو تھی وہاں پر بیٹھ کر یہ سود کا کاروبار کرتے تھے مسجد کے اندر بینچ لگا کر. ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ٹیبلوں کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا. یہ واقعہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو شدید کرٹیسزم کا نشانہ بھی بنایا تھا. یہ بھی کئی وجوہات میں سے ایک ہیں جس کی وجہ سے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. یاد رہے کہ ہم ٹیمپل آف سولومون کو مسجد اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اسلام کے ہی پیغمبر داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی، اور اس کی کنسٹرکشن جو تھی وہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں پوری ہوئی تھی. وہ بھی اسلام کے نبی تھے. خانہ کعبہ کے بعد یہ دنیا میں دوسری مسجد تھی جو بنی. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے بعد 70 سال کے بعد روم کے بادشاہ ٹائٹس نے حملہ کر کے اس مسجد کو گرا دیا تھا، اور اس کی صرف ایک دیوار سلامت رکھی تھی، اور یہ دیوار آج تک سلامت ہے. اس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے اردو میں. اور تمام یہودیوں کو یہاں سے ٹائٹس نے نکال دیا تھا تب،
اور اس ٹائم سے لے کر 1948 تک جب اسرائیل بنا تھا تقریباً 2000 سال تک یہودی دنیا کے مختلف حصوں میں بھٹکتے رہے، یعنی ایکزوڈس میں رہے، اور وہ کئی دنیا کے ممالک میں پھیل گئے۔ وہ جو ایک دیوار سلامت ہے اسے دیوار گریہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو کہا جاتا ہے، اور یہودی یہاں پر آ کر روتے ہیں اور اپنے گمشدہ ماضی کی عظمت کو یاد کرتے ہیں اور دوبارہ دنیا کی حکومت ملنے کی دعائیں یہاں پر مانگتے ہیں۔ اب 2000 سال کے بعد یہودی دوبارہ اس جگہ پر آ کر آباد ہوئے ہیں اسرائیل کی صورت میں ملک بنا کے، اور وہ اپنا یہ ٹیمپل آف سولومن جو ان کا کعبہ ہے اور جو 2000 سال سے گرا پڑا ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ پہلے تو یہ کہ یروشلم پہ ان کو حق چاہیے تھا تاکہ وہ یہاں پر جو مرضی بنا سکیں، اور وہ حق ان کو امریکہ نے دے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر کے امریکہ کا سفارت خانہ یہاں پر شفٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے کئی اور ممالک نے بھی جو امریکی اتحادی ہیں انہوں نے بھی اپنی ایمبیسیز یہاں پر شفٹ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، لہذا اب اسرائیل لیجیٹیمیٹلی یہاں پر جو مرضی بنا سکتا ہے۔ یہ ایشو ان کا حل ہو گیا۔ دوسرا جو ان کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیمپل آف سولومن کی جو تیسری مرتبہ تعمیر کرنے کے بیچ میں ایک ایشو درپیش ہے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک یہ مسلمانوں کی عمارتیں ہیں، اور یہ اس ٹیمپل کے نقشے کے بیچ میں آتی ہیں بقول یہودی تاریخ دانوں کے، لہذا ان کو ہٹانا پڑے گا۔ اور یہ مسلمانوں کا حرم ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کی طرح یہ بھی مسلمانوں کا حرم ہے، اور اس کو گرانے سے پوری مسلم دنیا میں شدید ریئیکشن آ سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ملک پہلے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں اور پھر اپنے ریلیشنز نارمل کریں ان کے ساتھ، تاکہ اسرائیل کا یہ مقصد حاصل ہونے میں آسانی ہو۔ اس سلسلے میں اسرائیل کافی کوششیں کر رہا ہے کہ کم از کم جو اہم مسلم ممالک ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ بنگلہ دیش کا منظر یہ ہے کہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے، خصوصاً یہاں کا جو مڈل کلاس ہے، اس کے اندر اسلامی ویلیوز بہت زیادہ ڈیپ ہیں۔ بالکل۔ لہذا ہمیشہ جب بھی مسلم دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر لاکھوں مسلمان آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں ان مسلمانوں کی فیور میں۔ اس لیے یہ بنگلہ دیش کی کسی بھی حکومت کے لیے بے حد مشکل ہوگا کہ عوام کی ول کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے۔ لہذا اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ بنگلہ دیش کبھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، حالانکہ اسرائیل کوششیں ضرور کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ 2014 میں شیخ حسینہ کہہ چکی ہیں کہ ہماری سپورٹ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور ہم کبھی بھی اسرائیل کے قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے تو بنگلہ دیش نے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرنے پر بھی بین لگا رکھا ہے۔ گائز یہاں تک تھی ویڈیو، اور اب لائک وہی بات ہے، انہوں نے بہت زیادہ ایکسپلینیشن کر دی اور جو مین چیزیں تھیں وہ سب انہوں نے بتا دی۔ لائک فار مسلمس بیت المقدس از لائک اٹس کا نام ہی بیت المقدس ہے، مقدس فار لائک ہمارے لیے عرب میں ایک اہم جو چیز ہوتی ہے جس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو مقدس کہا جاتا ہے، اور لائک اٹس لائک ایون ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں دس ورڈ از لائک اے ٹائپ آف روحانی ورڈز جو سول اسپرٹ کے ساتھ لائک مسلم کا ٹچ ہے۔ سو اس پلیس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ہمارے اسلامک اس میں، اور یہی ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس پر جتنی بھی اب یو اے ای نے ایکسیپٹنس کی ہے، سو ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے لائک ایون ہمارے جتنے لوگ ہیں دے آر لائک وہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای نے یہ صحیح نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، ویری اینگری بھی، مطلب غصہ بھی اور خفا بھی ہے کہ انہوں نے، کیونکہ انہوں نے ایک چھوٹی سی کنٹری سے سٹارٹ لے لی تو آہستہ آہستہ اور بھی جو ان کے انفلوئنس میں آتے انہوں نے، اور ان کو جو ہے لائک جس طرح 1948 میں امریکہ نے وہاں پہ ان کو سیٹل کروایا اور ان کو وہاں پہ قبضہ دے دیا، بالکل جتنے بھی بڑی کنٹریز ہیں انہوں نے ان کا یہ قبضہ دیا، بالکل، اور فلسطین وغیرہ نے ان کو بیچاروں کو لائک وہ مار رہے ہیں میزائلز اور ان سب سے، اور ان کو جو اپنے گھر سے ہی بے در کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور اس طرح پوری دنیا تھی، لیکن مطلب کسی اور امریکہ اگر یہ چاہتا تھا تو اپنی جگہ پہ مطلب ان کو لینڈ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف ایک مطلب مسلمانوں کے اگینسٹ ایک وہ ہو رہا ہے، بالکل۔ اب یونائٹڈ نیشنز جو ہے اٹس لائک وہ برائے نام ایک
آرگنائزیشن بنا ہوا ہے. ہاں کیونکہ لائک پوری انفلوئنس جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ اور یونائٹڈ نیشن کو اگر یہ بات نظر آ رہی ہوتی کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سو دے ووڈ ہیو کم دیئر. اس طرح اور جتنی مسلم کنٹریز میں جتنی لڑائیاں اور سب کچھ ہو رہا ہے, تو یونائٹڈ نیشنز از جسٹ لائک اے کریپ, تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور اسرائیل کی ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کا جو ہے اپنا ایک میپ بھی نہیں ہے آفیشل, بالکل اور یہ انہوں نے اسی وجہ سے کیا ہے کہ ان کا آفیشل میپ نہیں ہوگا تو وہ اور جگہوں کو بھی وہ کیپچر کر پائیں گے. تو اس لیے وہ جو ہے اپنا میپ ایشو نہیں کرتے کہ بالکل یہ ہمارے ٹیریٹریز ہیں, وہ نہ کرے نا, بالکل ہمیں کوئی وہ نہ کرے. جب میپ وہ کر دیں گے تو ان کے ٹیریٹریز ڈیفائن ہو جائیں گی, پھر وہ اس سے آگے جا نہیں سکتے ہیں. سو وہ کر رہے ہیں. اور جس طرح یروشلم کو ان لوگوں نے وہ کر دیا ہے, کیپٹل بنا دیے, سو وہ بھی ایک بہت بڑا امریکہ نے لائک مسلمس کے اگینسٹ ایک سٹیپ لے لیا ہے. اینڈ ناؤ اگر بیت المقدس کے پر کچھ وہ آتی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مسلم جو کمیونٹی وہ کمپرومائز کرے گی, اینڈ دے وڈ ٹیک اے اسٹرائک ایکشن اگینسٹ دیم. اینڈ اب پتہ نہیں یو اے ای اور یو اے لائک ناؤ اڈیز اس طرح ہو گیا کہ یہ بالکل سارے لوگ جو ہے پیسے اور ٹریڈ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اکانومی کو اپنے بہتر بنانے کے لیے اور پیسوں کے لیے. بالکل لائک وہ ریلیجن کو بالکل چھوڑ چکے ہیں اور منی کو ہی اپنا وہ بنا چکے ہیں, پریفرنس دے رہے ہیں اکانومی کو, اور اس وہی پہ فوکس کر رہے ہیں سارا کچھ. سو لائک پاکستان تو آئی گیس اٹ ول نیور کم اے ڈے کہ پاکستان ایکسیپٹ کر لے, کیونکہ اگر ہماری گورنمنٹ کوئی ایسا اسٹیپ لیتی ہے سو آئی گیس دیر ول بی نو گورنمنٹ دا نیکسٹ ڈے. انشاءاللہ یہاں کے لوگ دے وڈ ناٹ ایون کمپرومائز آن دیٹ فیکٹر. اور وہی جو ہے ہم لوگ بنگلہ دیش سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, بنگلہ دیش اور ساری مسلم جو کنٹریز ہیں ان سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ویسے عرب جو ہیں وہ تو مطلب ان کے انفلوئنس میں آ چکے ہیں, لیکن باقی جو اور کنٹریز ہیں جتنی بھی ہماری مسلم کنٹریز ہماری, ان سے مطلب یہی ریکویسٹ ہی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے ایسے اسٹیپس نہ لیں, کیونکہ اپنے ریلیجن کو آپ پریفرنس میں رکھیں. ہم لوگ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل سے بالکل ان کو پھر سے ملک بدل کر دیں. ڈیفائن باؤنڈریز فار دیم, لیٹ پیلسٹین لیو دیئر اون لائف. ان کے لیے بھی ٹیریٹریز ڈیفائن کر دیں, ان کے لیے بھی کر دیں, بس یہ پیلسطین ہو جائے گا, وہ اسرائیل ہو جائے گا, بات ختم. اینڈ دین جو جس طرح آپ جو مقدس جگہیں ان کو یار لیو اٹ, آپ کہیں اور پہ وہ کر دیں, یا اس کی جو آپ کی مسجد کی وہ ہے. ہم لوگ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی یا وہ لائک غلط ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ہوتی, وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ایک ویلیو رکھتی ہے. کیونکہ لائک ہمارے جو اسلام ریلیجن میں جو ہے جتنے بھی لائک پروفٹس ہیں ان کی لائک سب کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے, سب کی ایک ہی ویلیو ہے. اور تو آپ اگر ایک مسجد بنانے کے دوسرے مسجد کو وہ کرتے ہیں تو وہ غلط بات ہے. آپ اس کو بنا دیں, خیر اس کی ٹیریٹری کم کر دیں, اور جو ٹیریٹریز اس ریجن میں آتی ہیں ان مسجد کی اس میں وہ ان کو چھوڑ دیں, اور دوسرے سائڈ پہ آپ وہ کر دیں, وہ آپ بنا دیں. ہم لوگ خوش ہوں گے کہ اگر اس کو آپ مسجد یا اس طرح وہ دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اسلامک وہ ہو جائے گا. جتنے بھی ہمارے ریلیجیس پلیسز ہیں ان کو مطلب نہیں چھیڑنا چاہیے. بالکل. تو وی ایکسپیکٹ کہ جتنے ہمارے جیسے ہمارے ایموشنز اس سائڈ پہ, ہمارے جتنے بنگلہ دیشی ویورز ہیں ہمارے جتنے وہ ہیں, ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہوگا اس ٹاپک کے اوپر, اور وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کریں. بالکل, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے آپ ہمارے ساتھ ہم کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں. بالکل, آپ پر بھی ہم کوسچن آنسر بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اور اگر آپ کے کامنٹس اچھے ہوئے اور آپ نے اچھے وہ دیے تو ہم اس پہ ایک اسپیشل ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں, اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ پھر ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. تو آپ ہمیں ضرور اپنی رائے بتائیں کہ اس ٹاپک پہ آپ کی کیا رائے ہے, اور اگر آپ کی گورنمنٹ کو اس طرح اسٹیپ لیتی ہے سو دین واٹ وڈ بی یور وہ آپ اس کے اگینسٹ ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. بالکل. سو گائز یہاں تک تھی ہماری ویڈیو, اور یہاں تک تھا ریئیکشن. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی, اگر آپ کو ہمارا ریئیکشن اچھا لگا تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں. بالکل, اگر اس طرح کوئی اور ویڈیو آپ کے ساتھ ہو جس میں بنگلہ دیش کا کوئی سٹینس یا کوئی سٹیپ ان کا بتایا گیا ہو کہ ان کا کلیئر کٹ سٹیپ کیا ہے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, اس پر ہم ضرور ایڈ کریں گے. تو تھینک یو گائز فار واچنگ اینڈ گڈ بائے.